أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज हम लोग सूरत अश-शम्स इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। सूरत अश-शम्स मक्की सूरत है, 1 रुकू और 15 आयात हैं। पहले ही लफ्ज़ अश-शम्स को इसका नाम करार दिया गया और अगर ज़माने नज़ूल देखें तो मज़मून और अंदाज़े बयान से मालूम होता है कि ये सूरत भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत खूब ज़ोर पकड़ चुकी थी। और इसमें क्या है मौजू कि नेकी और बदी का फ़र्क समझाना और इन लोगों को बुरे अंजाम से डराना है जो इस फ़र्क को समझने से इनकारी हैं। बिल्कुल सूरतुल लैल की तरह इसमें भी ऑपोजिट्स का जिक्र है और इसमें कस्में खाई गई हैं। ज़्यादातर हिस्सा 8 आयात पर जो मुश्तमिल है उसमें कस्मों वाला हिस्सा है और इसके बाद जवाब कसम है। इसमें सिर्फ 2 आयतें जवाब कसम में। देखते हैं, हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 1। वश्शम्सी व दुहाहा। व हर्फ जर है, हर्फ जर जब वा आता है तो वो कस्मिया होता है और आगे वाले को जर देता है यानी जेर देता है। वश्शम्सी कसम है सूरज की, व और कसम है दुहाहा। हा जो है ये शम्स की तरफ जा रहा है, प्रोनाउन दमीर, क्योंकि शम्स जो है वो मुअन्नस होता है, मगर जो कमर होता है अरबी में वो मुज़क्कर होता है। कसम है सूरज की और उसकी दुहा की। दुहा क्या होता है? दहिया यदहा, दहन का मतलब होता है धूप लगना, धूप खाना। ठीक है, दुहा का मतलब होता है सूरज की रोशनी और दुहा का मतलब होता है इसकी हरारत, दोनों पर दलालत करता है, यानी कि लाइट भी और हीट भी। और अगर अरबी ज़बान में इसके जो मारूफ मानी है वो है चाश्त के वक्त के, जबकि सूरज तुलू होने के बाद बहुत बुलंद हो जाता है, एकदम ऊपर नहीं, वो तो जवाल का वक्त फिश हो जाता है, मगर जैसे सूरज जब चढ़ता है तो सिर्फ रोशनी नहीं देता ना, गर्मी भी देता है। तो दुहा का लफ्ज़ जो है वो जब सूरज की तरफ मंसूब हो तो इसका मतलब है रोशनी और इसके धूप, एक रोशनी और हरारत, जबकि वो अच्छा खासा बुलंद हो जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल कमरी, और कसम है चांद की, इदा तलाहा, कि जब वो पीछे पीछे आए। हाँ किसकी तरफ है? क्योंकि कमर तो मुज़क्कर है, ये सूरज की तरफ जा रही है। और कसम है चांद की जब, इदा हर्फ शर्त होता है जब, तलाहा जब उसके पीछे पीछे आए। तलाहा का मतलब जो होता है ना, तला यतलू तिलावतन भी होता है, तला यतलू तलवन भी होता है। तो जब तला यतलू तलवन होता है इसका मतलब होता है किसी की पैरवी करना, पीछे पीछे आना। और तिलावत का मतलब होता है जब आप एक आयत के पीछे दूसरी आयत, दूसरी आयत के पीछे तीसरी आयत पढ़ रहे होते हैं तो वो तिलावत होता है। तो तला एक तो ये भी होता है कि किसी चीज का दूसरी चीज के पीछे आना और फिर बार बार आते रहना, यानी महीने के कुछ अयाम ऐसे होते हैं कि सूरज डूबने के बाद एकदम चांद निकल आता है। तो जैसा 13वीं महीनों की जो होती है ना, 13वीं 14वीं 15वीं रात कहते हैं, 15वीं का 14वीं का चांद जिसे कहते हैं, क्योंकि फुल मून होता है, एकदम से निकल आता है। वन नहारी इदा जल्लाहा, और कसम है, अब ये कितनी भी कसम खाई जा रही है, एक सूरज की, फिर चांद, नहीं कसम सूरज की, फिर उसकी रोशनी की, फिर तीसरी चांद की, फिर उसकी नहार की कसम खाई जा रही है। वन नहारी, और कसम है दिन की, इदा जल्लाहा जब वो उसे जाहिर कर दे, रोशन कर दे। जला यजलू, जलवन का मतलब होता है नुमाया करना। किसको नुमाया करना? ये हाँ अगेन सूरज की तरफ है, शम्स की तरफ है, कि शम्स को वो रोशन कर देता है दिन, क्योंकि वैसे रात में तो सूरज नहीं नजर आता, जब दिन होता है तो सूरज पूरा का पूरा नुमाया हो जाता है। तजल्ला का मतलब होता है खूब रोशन होना, ये बाप तफाउल से है,
مگر یہاں پہ تجلا نہیں آیا پچھلی صورت کی طرح، یہاں پہ جلا آیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جلا باب تفعیل کا مطلب کہ وہ روشن کر دیتا ہے. اگر یہاں پہ تجلا ہوتا جس طرح کہ ہم نے پچھلی صورت میں کیا تھا تو تجلا کا مطلب ہوتا وہ ہو جاتا ہے، مگر یہاں پہ جلا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ روشن کر دیتا ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے. وہ کس کو نمایاں کر دیتا ہے؟ دن کو نمایاں کر دیتا ہے. واللیل، اور رات کی قسم، ایک اور قسم کھائی گئی ہے. اذا یغشا ہا، اگین یہ جو ہا ہے یہ سورج کی طرف ہے. یہ اور رات کی قسم جو وہ ڈھانپ لیتی ہے سورج کو، یعنی کہ وہ آفتاب کو چھپا لیتی ہے، اس پر پردہ ڈال دیتی ہے، وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں. آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس ذات کی قسم. ما یہاں پہ اسم موصول ہے، وہ جو. بناہا، بنا یہ با نون یا سے ہے، بنا یبنی، بنین کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا تعمیر کرنا. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، 21 آیت ہے کہ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ تعمیر کرو اس پر ایک عمارت. ٹھیک ہے. تو بنا کا مطلب ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک بہت پیاری دعا، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب تو بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں. ابنی، ٹھیک ہے. تو بنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بنانا. ہاں، یہ ہاں کس کی طرف ہے؟ یہ آسمان کی طرف، کہ اور آسمان کی قسم، اور اس کی قسم جس نے بنایا آسمان کو. آسمان سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک نشانی کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ اس کی قسم، اتنی بڑی کوئی چیز ہے، سوچو تو صحیح. اور ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس رب کی قسم، اس تخلیق کرنے والے کی قسم. طحاها، جس نے اس کو بچھایا. ہاں یہاں پہ ارض کو کہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سورج، شمس بھی مؤنث ہے، سما بھی مؤنث ہے، اور ارض بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. صرف قمر جو ہے مذکر ہے، باقی شمس بھی عربی میں مؤنث ہوا، سما بھی مؤنث ہوا، اور ارض بھی مؤنث ہوا. کہ جب اور اس کی کہ جس نے اس کو بچھایا، بنایا نہیں آیا، بچھایا آیا. تہا یا تہی، تہین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے زمین کو پھیلا دیا نا، اس کی فراخی اور اس کی کشائش دیکھیں آپ سبحان اللہ. کیسے، حالانکہ this world is revolving, earth is revolving، چل رہی ہے یہ، مگر ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا، ورنہ ہم گر پڑ رہے ہوتے. ایسے بچھایا اس کے اوپر، کیسے پلانٹیشن کی اس پہ، کیسے پانی کی تہ بچھائی اس پہ، کیسے سبحان اللہ فلاورز اور کیسے سبزیاں اگائیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا کے ہمیں اتنی بڑی کائنات اور اس بنانے والے کی کنگڈم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی ایبلٹیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ زمین اور آسمان کیسے بنے ہیں. اگر آپ ایک ریسرچ دیکھیں، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشنز کی ریسرچ، تو انہوں نے کہا ہے دیر آر 1097 ویجیٹیبل اسپیشیز کلٹیویٹڈ ورلڈ وائڈ. سبحان اللہ. اور اگر آپ اینیمل اسپیشیز کے بارے میں ریسرچ کریں تو سائنٹسٹ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ دیر از اے ٹوٹل آف 8.7 ملین اینیمل اسپیشیز لیونگ آن ارتھ، اور 7.5 ملین اسپیشیز آر یٹ ٹو بی ڈسکورڈ. اور اگر ہم گیلیکسیز کو دیکھیں کہ یونیورس میں کتنی گیلیکسیز اللہ نے کہا زمین آسمان بنایا، تو سوچے، پونڈر کریں. There are between 200 billion to 2 trillion galaxies in the observable universe. اور
हमारा तो एक है ना ये सोलर सिस्टम में स्टार, इसी तरह कितने बिलियन स्टार्स, अप टू 1 सेप्टिलियन स्टार्स हैं इस यूनिवर्स में। और सेप्टिलियन स्टार्स का मतलब पता नहीं कितने जीरोस आप इसके साथ लगाएं। ये है हमारा रब, और ये है जमीन और आसमान का फैलाना। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कसम है नफ्स की। एक और कसम आ गई, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात अल्लाह सुब्हानहू तआला करवाने जा रहे हैं या कहने जा रहे हैं जिसके लिए इतनी कस्में खानी पड़ रही हैं। क्योंकि कसम हम जब ही खाते हैं ना कि जब हम किसी को यकीन दिला रहे होते हैं या किसी की तरफ मुतवज्जो कर रहे होते हैं। और उस कसम है नफ्स की, वमा सव्वाहा, और फिर उसकी यानी उस जात की जिसने उसको ठीक ठीक बराबर किया। सव्वाहा, सीन वाव या, सवी, सविया यस्वा सवाअन का मतलब होता है जैसा तूल व अर्द में बराबर करना, या कदर व कीमत में बराबर होना, या दरमियान में होना। ये सब के मायने आते हैं। जैसे ना सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, सूरह बकरा की आयत नंबर 6 है कि बराबर है उन पर, ख्वाह आप खबरदार करें या ना खबरदार करें, इन्हें तो मानना ही नहीं है। या सवा अस्सबील, बीच का रास्ता, दरमियाना रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे है सवा नहीं है, यहाँ पे सव्वा है, भाव तफ़ईल से है। सव्वा युसव्वी तस्वीयतन का मतलब होता है किसी चीज को कमी या ज्यादती से पाक करना, हर लिहाज से मुनासिब और मौजू बनाना। यानी नोक पलक दुरुस्त करना, हमवार करना, बराबर कर देना, ये सब इसके मानी में आता है। यानी कि कसम है इंसान की जान की और इसकी आरास्तगी की, कि जिसने इसको और उस जात की जिसने इसको आरास्ता किया। तो क्या पता चला कि जिसने आसमान को कायम किया उसकी, और जिसने जमीन को बिछाया उसकी, और जिसने नफ्स को हमवार किया उसकी कसम। हमवार करने से अब देखते हैं मुराद क्या है, कैसे नफ्स को हमवार किया। सबसे पहले तो ये कि उसको ऐसा जिस्म अता किया जो अपने कामत रास और अपने हाथ पांव दिमाग के एतबार से इंसान की सी जिंदगी बसर करने के लिए मौजू तरीन था। मतलब कि हर एक का दिमाग अल्लाह ने डिफरेंट बनाया। एंड्स का डिफरेंट बनाया होगा, रेप्टाइल्स का डिफरेंट बनाया होगा, जानवरों का डिफरेंट बनाया। इंसान का जो बनाया दिमाग वो इंसान की जिंदगी बसर करने के लिए बनाया। फिर उसको देखने, सुनने, छूने, चखने, सूंघने के सारे सेंसेस दिए, राइट, और बिल्कुल तनासुब के साथ। और वो ही इसके जरिए इल्म भी बने। फिर उसको कुव्वत दी, किसकी? कुव्वत अक्ल, कुव्वत फिक्र दी इसको, कुव्वत ख्याल दिया, कुव्वत हाफजा दिया, कुव्वत तमीज दी सच सही और गलत में, कुव्वत फैसला दिया, और ऐसी जहनी कुव्वत अता की जिनकी बदौलत आप देखें इंसान दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और उसके बाद हमवार करने का मतलब आया नफ्स का कि उसको सीधी फितरत पर पैदा किया, उसको बताया कि ये सच है, ये गलत है। लेकिन सूरह रूम में आता है ना कि फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। और इसी बात को हुज़ूर की एक हदीस में भी बयान किया गया है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है, हुज़ूर ने फरमाया, जो फितरत के सिवा किसी और चीज पर पैदा होता, फिर इसके माँ बाप इसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है वो फितरत अल्लाह की फितरत पर होता है, वो अपने रब को जानता है, मानता है, मगर उसको एनवायरमेंट नसरानी और यहूदी बनाता है। और एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है कि मैंने अपने तमाम बंदों को हनीफ यानी सहीउल फितरत पैदा किया, फिर शयातीन ने आकर इनको इनके दीन से गुमराह कर दिया, और इन पर वो चीजें हराम कर दी जो मैंने इनके लिए हलाल की थी, और उनको हुक्म दिया कि मेरे साथ उनको शरीक करें जिनके शरीक होने पर मैंने कोई दलील नाजिल नहीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंसान पैदा होता है तो वो बिल्कुल अल्लाह को मानने वाला होता है, उसके अंदर बिल्कुल फितरत, अल्लाह की फितरत के ऊपर वो बच्चा होता है, उसके दीन पर होता है, मुवहिद पैदा किया गया होता है, फितरत नेक पैदा किया हुआ होता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नफ्स के बाद फ़अल्हमहा फुजूरहा,
پھر میں نے ڈال دی، الہما اس نے ڈال دی، ہاں اس نفس میں، اب یہ والی ہاں نفس کی طرف جا رہی ہے، تو یہ بھی ہاں نفس کی طرف جا رہی تھی، اور الہمہا کی بھی نفس کی طرف جا رہی ہے، کہ پھر اس نفس میں نے ڈال دی، اس نے ڈال دی یعنی اللہ نے ڈال دی، فجورہا اس نفس کا فجور، اس کی نافرمانی، و تقواہا اور اس کی پرہیزگاری۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں الہام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یا ملائے اعلیٰ جو اوپر ہیں ان کی جانب سے بغیر کسی واسطے کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، اس کو کہتے ہیں الہام، ٹھیک ہے؟ تو اور وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وحی اور الہام، تو یہی ہے کہ الہام ہوتا ہے کسی خیر اور اچھی بات کا بلا کسی سبب پہ ظاہری، یعنی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب میں ڈالنے کا نام الہام ہے۔ اور وہی اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر لغت میں دیکھیں ڈکشنری میں، تو اس کا مطلب مخفی طور پر، ہڈن طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ اشارہ ہو، چاہے وہ کنایا ہو، چاہے وہ خواب ہو، چاہے وہ بدطریق کلام ہو، کوئی اللہ کا کلام ہو جو اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل کیا ہو، اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وحی کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے، رائٹ؟ اٹ از لائک ڈن ڈیل، اور معصوم عن الخطا ہوتی ہے، یعنی کہ خطا سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ نبیوں پہ اتری ہوتی ہے، اور امت پر اس کا اتباع ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہی آ گئی تو اب ساری امت کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہی آ گئی اور آپ کے نہیں میں کچھ آگے لوگوں کو بتاؤں گا، نہیں، نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے، مگر جو الہام ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، اور معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس میں خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، الہام میرے دل میں آتا ہے، کیا پتہ صحیح ہے کیا پتہ غلط ہے، اور پھر وہ دوسروں پر حجت نہیں ہوتا، یعنی کہ میں کسی کو بول نہیں سکتی کہ مجھے الہام آیا اور تم مجھے پیروی کرو میری، اور اسی طرح کے نبیوں پہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ آپ اس کی اب تبلیغ کریں، ٹھیک ہے؟ تو دس از the difference between الہام and وحی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے نفس میں الہام ڈال دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ایک فجور ہے اور ایک تقویٰ ہے۔ اب سب کو پتہ ہے، شروع سے سب کو پتہ ہے کہ مجھے صحیح کی طرف جانا ہے یا مجھے غلط کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ تقویٰ، پرہیزگاری بھی 3 درجے کی ہوتی ہے، ایک تو ادنا درجے کی ہوتی ہے کہ بس ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، ختم، ہمیشہ کی جہنم سے بچ جاؤں گا۔ ایک ہوتی ہے اوسط درجے کا تقویٰ، کہ گناہ کبیرہ سے بچنا، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرنا، مطلب کبھی کبھی سنت چھوڑ دینا، کبھی کبھی تھوڑا بہت گناہ، تھوڑا بہت، مگر گناہ کبیرہ سے بچے رہنا، یہ اوسط درجے کا تقویٰ ہے۔ مگر جب اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ باطن کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک رکھے، اور ہمیشہ یہی مطلوب ہو کہ اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ کو کچھ اللہ کی ناراضگی نہ مولے، اور اگر کوئی بھی نفع ہو تو اللہ کی وجہ سے، کوئی نقصان ہو تو اللہ تیری حکمت ہے، اس دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور فجور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ ویسے تو فجور کا لغوی معنی اگر دیکھیں ڈکشنری میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوار کا ایک طرف کو جھک جانا، یعنی جھوٹ بولنا، کسی کو جھوٹا قرار دینا، نافرمانی کرنا، دین کا پردہ پھاڑنا، چاک کر دینا، یا علل اعلان گناہ کرنے کو بھی فجور کہتے ہیں، حق سے منہ موڑ لینا کو بھی فجور کہتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ بدکاری اور شریعت کی نافرمانی کو فجور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر سبحان اللہ۔ تو فجور ایک قبیح چیز ہے، اور تقویٰ جو برائیوں سے اجتناب ہے وہ ایک اچھی چیز ہے۔ یہی بات سورہ بلد میں فرمائی گئی نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں نمایاں راستے دکھا دیے۔ پھر سورہ دہر میں بھی بیان ہوا کہ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ شاکر بن کر رہے، شکر گزار بن کر رہے، یا کافر بن کر رہے۔ اور اگر آپ سورہ قیامہ میں دیکھیں تو انسان کے اندر ایک نفس لوامہ، جسے ہم کہتے ہیں نا ضمیر ہمارا، وہ موجود ہے، جو برائی کرنے پر اسے ملامت کرتا رہتا ہے،
نفس کو اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 قسم کے نفس ہمیں بتائے ہیں کہ 3 قسم کے نفس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا تو نفس امارہ، یا نفس لوامہ، یا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ It's the inciting نفس، ارج کرتا ہے کہ it tempts people to do evil، کہ برائیاں کرو، کوئی بات نہیں، بالکل مر چکا ہوتا ہے اس کا ضمیر۔ پھر ہوتا ہے نفس لوامہ، یہ ہے کہ سیلف ایکیوزنگ کرتا رہتا ہے وہ نفس، ہر دل میں مفتی ہے کہ غلط کر رہی ہوں، کر تو رہی ہوں، غلط ہے، بار بار ٹوکتا ہے وہ نفس۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جو کہ مطمئن نفس ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والا نفس۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 9، قد افلح من زکاہا، تو تحقیق، یقیناً، افلح باب افعال کا صیغہ ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ فا لام ہا، کامیاب ہو گیا، من جس وہ جو، یہ اسم موصول ہے، زکاہا جس نے اس کو پاک کر دیا، یعنی نفس کو، ہا گن نفس کی طرف ہے۔ اور اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ وہ قد خواب من دساہا، اور یقیناً خوابہ خراب ہو گیا، ناکام ہو گیا، من وہ جو، وہ بندہ، دساہا جس نے اس نفس کو خاک میں ملا دیا۔ کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ نفس کو پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ دل کو پاک رکھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک بک ہے نا نفس کا تزکیہ، ضرور پڑھیں۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا، نشو و نما کرنا، یعنی جو اپنے نفس کو فجور سے پاک کرے گا، اس کو ابھار کر تقوی کی بلندی پر لے جائے گا، وہ فلاح پائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں دساہا کا مطلب کیا ہے؟ دساہا کا مطلب اس کو دبا دے گا، اس کو چھپا دے گا، اس کو گمراہ کر دے گا، تو وہ شخص نامراد ہو گیا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشو و نما دینے کے بجائے اس کو دبا دے گا اور اس کو بہکا کر برائی کی طرف، اس کے رجحانات کی طرف لے جائے گا، اور فجور کو اس پر اتنا غالب کر دے گا، تقوی اس کے نیچے کہیں چھپ کر رہ جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا ایک لاش قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد چھپ جاتی ہے۔ تو گناہوں سے وہ بچا، نفس کو اس نے سنوارا، سدھارا، گناہوں کی گندگی سے اس نے اس کو بچایا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ کیونکہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا اور اس کے ڈر سے گناہوں سے بچا، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور ہمیں بھی سکھائی، اور آپ کی اگر جو ایپ اگر آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ، اس میں بھی یہ حفاظت کی دعا میں آئی تھنک یہ ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، خدایا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاکیزہ کر، تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ضرور آپ پڑھا کریں، حفاظت کی متفرق دعاؤں میں ہے اس کا ذکر۔ اور خوابہ، خوا واو با، خوابہ خراب ہو گیا، نامراد ہو گیا، فوت ہو گیا، من دساہا، اس کا روٹ لیٹر ہے دال سین سین، ایکچولی یہ تھا دسا یا دسو دسن، کسی چیز کو کسی چیز کے نیچے دبا دینا، ٹھیک ہے، دفن کر دینا، کرپٹ کر دیا، گاڑ دیا، گندا کر دیا۔ اور ہم نے ابھی دیکھا کہ نفس کو کیسے گندا کر دیا گیا، کفر و معصیت میں گندا کر دیا گیا نا، کہ اس پہ کوئی ایمان کا نور نہ ہو، کوئی اطاعت کا نور نہ ہو، کوئی چمکدار نہ ہو یہ، اور بس تزکیے سے محروم رہا، تو وہ ہلاک ہو گیا بندہ۔ وقد خواب من دساہا، ٹھیک ہے، خواب یخیب خیبتن، یہ باب دعات سے ہے، فوت ہو گیا، خواب یخیب خیبتن، مقصد میں ناکام ہو گیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ڈفرینٹ انتظامات پیدا کیے،
اب اوپر سے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، تھوڑا سا خلاصہ لیتے ہیں، پھر آگے دوسرا پارٹ ہے کائنات کی نشانیاں، اس پہ غور کرو کہ یہ خود تو نہیں بنی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا احساس رکھا، اگر غلط کرتا ہے وہ تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، اللہ یہ کہ انسان تو بالکل ہی کرپٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر نفس رکھا، پھر ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اگر ان سب کے باوجود انسان غلطی کی طرف بھٹکے تو یہ اس کا فالٹ ہے۔ پھر تزکیہ نفس، اگر آپ کو میں نے بتایا نا، ایک بک ہے نفس کا تزکیہ بنت الاسلام کی، تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اتنا اچھا ایک آخر میں خلاصہ ہے پوری بک کا کہ تزکیہ نفس ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ 7 امور لکھ لیں آپ۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، ایوری نائٹ یو گو اینڈ جسٹ رائٹ کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا غلط کیا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا، نفس کا ہر روز محاسبہ ہو۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو آپ اپنے کیے پہ شرمسار ہیں تو توبہ اور استغفار ضرور کر کے سوئیں، اور جو نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اس کو قابو میں رکھے گا تو وہ تزکیہ نفس کرنے کے قابل ہوگا۔ پھر نیک صحبت میں بیٹھنا، کوشش کریں اپنے دوست احباب کا صحبت اچھی رکھیں۔ پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوشش کریں کہ زیادہ تر چپ رہیں، جہاں آپ کو غصہ آئے، جہاں آپ کو کچھ بولنے کا دل کرا آپ چپ رہیں۔ پھر جو آخرت کی جواب دہی کا گہرا احساس رکھے گا نا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ جو کرتا ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر تزکیہ نفس کی راہیں اگر ہم یہ اپنا لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تزکیہ نفس کرنا۔ پھر اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے قرآن کی تلاوت، یہ دلوں کی صفائی ہے۔ پھر کتاب کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا، خود بھی پڑھنا، دوسروں کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتانا۔ حضور نے کیا حکمت سے کام لے کے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا تھا نا، حکمت سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں کہ بس چلا کاٹنے چلے جائیں تو آپ کو تزکیہ نفس ہو جائے گا، یا بالکل سب کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جائیں تو تزکیہ نفس ہو جائے گا، یا شادی نہ کریں اور بس صرف اللہ اللہ کرتے رہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم نہیں کرنا، اللہ کی جو حلال کی ہوئی چیز ہے اس کو حرام نہیں کرنا، کہ نہیں بس زیب و زینت نہیں کرنا، بالکل خراب پھٹے پرانے کپڑوں میں ہم اللہ اللہ کرتے رہے، نہیں۔ پھر دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ میرا بس نفس کو پاک کر دے، جو دعا میں نے بتائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ پڑھتے رہیں۔ صدقہ خیرات کرنے سے بہت تزکیہ ہوتا ہے نفس کا، تو صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔